सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्ज़िया। आज प्रोग्राम में मेरे साथ हैं अलीना इलियास, राना ताहिर और सदीक जान स्काइप के ज़रिए हमारे साथ इस प्रोग्राम में शरीक होंगे। अभी आपने देखा अपनी स्क्रीन पर कि पाकिस्तान की कौमी असम्बली ने एक करारदाद मंजूर की है जो फ़लस्तीन में इसराइल के हाथों जो जुल्म हो रहा है उसके ख़िलाफ़, और ज़ोर दिया है अक़वाम मुत्तहिदा पर कि इस बर्बरियत को रोकने की कोशिश करे। बड़ी स्ट्रॉन्ग वर्डेड ये एक रेजोल्यूशन है और शायद ये सही अंदाज में कौम की आवाज़ है। और आज जो हमने मनाज़र देखे कौमी असम्बली में वो माजी से मुख्तलिफ थे, तो अगर उनकी तारीफ़ ना की जाए तो ज़्यादती होगी, इसलिए कि आज अपोजिशन ने भी बड़ा एक रिस्पॉन्सिबल किरदार अदा किया। शहबाज शरीफ साहब ने अपनी ज़ात के हवाले से कोई बात नहीं की, बल्कि उन्होंने कहा कि आज का दिन ऐसा नहीं है कि जिसमें जो चीरा दस्तियाँ हैं इस हुकूमत की उनके बारे में हम बात करें। आज वक्त है कि हम इसराइल के मज़ालिम की बात करें और फ़लस्तीनियों का दुख बांटें। तो बहुत ही अच्छे मनाज़र, और दुआ करनी चाहिए कि जो पाकिस्तान के अहम मामलात हैं जो हमें दरपेश हैं उन पर भी अगर अपोजिशन और सरकारी बेंचेस आपस में मिल बैठ कर कोई राह निकालें उस क्राइसिस को ख़त्म करने की, तो इससे पूरे मुल्क को फ़ायदा होगा। बहरहाल आज जो एक बड़ी करारदाद जो पेश हुई, जो एक पाकिस्तानी कौम की आवाज़ जो है वो सुनाई गई, पूरी दुनिया में गई, बड़ी ज़बरदस्त। और इसके साथ शाह महमूद कुरैशी साहब जा रहे हैं टर्की और वहाँ उनके वज़ीर ख़ारजा से मिलेंगे, और फिर उसके बाद यूनाइटेड नेशन में पाकिस्तान और टर्की ने यह फ़ैसला किया है कि भरपूर अंदाज में इस मामले को उठाया जाएगा। बड़ी ये एक ऐसी बात है कि जिससे जो पाकिस्तानियों के दिल दुखे हुए हैं, पूरी आलम इस्लाम के दिल दुखे हुए हैं, उनको उनकी तशफ़ी होगी। और जो हमारे फ़लस्तीनी भाई जिस रंज से गुज़र रहे हैं, जिस गम से गुज़र रहे हैं, वहाँ पर आप यकीन करें जिन लोगों से भी हमारी बात हुई है वहाँ पर जो ख़बरें आ रही हैं, पीने के लिए पानी नहीं है, खाने के लिए खुराक नहीं है, वहाँ पर जो सीवरेज बिल्कुल टूट चुका है, सड़कों पे गंदा पानी बह रहा है, आसमान से आग बरस रही है, और फिर बिजली की 10 लाइनें हैं, 6 उनमें से डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं। और हॉस्पिटल्स में अगर आप जाते हैं तो वहाँ पर दवाइयाँ नहीं हैं, क्योंकि इसराइल ने गाज़ा को पूरी तरह मुहासरा किया हुआ है, रोक रखा है हर चीज़ को, वहाँ पर कोई किसी तरह की भी सप्लाईज़ नहीं जा सकती। ख़बरें ये हैं कि क्योंकि एक बॉर्डर उनका मिस्र के साथ भी लगता है, वहाँ पर थोड़ा मिस्र ने रिलैक्स किया है और कुछ सप्लाईज़ वहाँ से आनी शुरू हुई हैं। लेकिन जो असल मंसूबा है इसराइल का वो मुझे आई डोंट नीड टू हाइड एनीथिंग, आई डोंट नीड टू मिन्स माई वर्ड्स, वो मस्जिद अक्सा को गिराना चाहते हैं। और क्योंकि हमास के पास एक 400 किलोमीटर रेंज का एक नया मिसाइल है, उसने वो जो मिथ थी इसराइली डिफेंस सिस्टम की उसको ब्रेक किया हुआ है, और पूरे इसराइल में एक थरथरी है, इस तरह से एक लर्जा तारी है उन पर। कभी ऐसा नहीं हुआ था। 2014 में जो जंग हुई थी उस जंग में इतने इसराइली नहीं मारे गए थे जितने ये पिछले 6 दिनों में जो हलाकतें हुई, और ये उनके लिए बड़ी गैर मुतवक्को हैं, इसलिए उन पर एक लर्जा सा तारी है। और अब वो प्लान ये बना रहे हैं कि मस्जिद अक्सा को खुद बर्बाद, तौबा नौजुबिल्ला, उसको शहीद करेंगे। इल्ज़ाम ये देंगे कि हमास के रॉकेट लगे हैं आके, जिस तरह उन्होंने गज़ा में बड़ा टावर जो गिराया और ये कहा कि वो खुद ही गिराया, और इल्ज़ाम यही लगाना चाहते थे कि ये मुसलमानों ने, हमास ने किया। बिल्कुल बाबरी मस्जिद वाला वही स्टाइल, वहाँ पर हिंदू इंतहा पसंदों ने मस्जिद को गिराया, यहाँ पर इसराइली इसको गिरा के थर्ड टेम्पल जो है वो बनाना चाहते हैं, क्योंकि उनका कहना है कि ये तो उन्होंने, खुदा ने उनको ये अतिया दिया हुआ है। बहरहाल ये वहाँ पर सूरत हाल है। अब इस जो रशियंस हैं वो दे आर सपोर्टिंग, ईरान के ज़रिए हमास को मदद कर रहे हैं। चाइना भी आया है वहाँ पर, और पॉलिटिकली जो सिक्योरिटी काउंसिल की जो मीटिंग है, अक़वाम मुत्तहिदा में जो किरदार है वो सारा चाइना का किरदार है। चाइना का ईरान के साथ भी एक बड़ा ज़बरदस्त एक रिलेशनशिप बना है, और सऊदी अरब को भी वो CPEC में लाना चाहता है। तो मिडल ईस्ट में चाइना की जो इंटरवेंशन है वो एक मुसलमानों के लिए एक बड़ी अच्छी बात है। दूसरी तरफ अमेरिका जो है वो तो बिल्कुल वही मुनाफिकाना किरदार उनका। शाह महमूद कुरैशी साहब से बात हुई है, कुरैशी साहब ने जो प्रेस रिलीज़ जारी की है उसमें कहा है कि फ़लस्तीन पर बात हुई है। अमेरिकन ने जो प्रेस रिलीज़ जारी की है फ़लस्तीन का जिक्र ही नहीं, गोया वो पाकिस्तान को इस मामले पर जो पाकिस्तान की बात है या फ़लस्तीन का इशू, उसको कोई वो इतनी अहमियत नहीं देते। और जो बाइडन जो अमेरिका के सदर हैं उन्होंने इसराइल को यकीन दिलाया कि जी आपका
رائٹ آف سیلف ڈیفنس جو ہے ہم سب اس کے ساتھ ہیں، لیکن فلسطینیوں کا سیلف ڈیفنس کہاں ہے؟ کوئی اس کو سیلف ڈیفنس کو، فلسطینیوں کے سیلف ڈیفنس کو اس کی بات کرنے کے لیے، ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میں گرافکس ہمارے پاس ہیں، ویڈیوز ہمارے پاس ہیں، لیکن بڑی وہ دل خراش ویڈیوز ہیں، بڑا دل دکھانے والی وہ ویڈیوز ہیں، وہ میں چلانا نہیں چاہتا، لیکن جو سنگینی ہے وہاں پر جو صورتحال کی اس کا آپ کو اندازہ ہوا ہوگا۔ اور یہ ایک بڑی اچھی بات ہے کہ پاکستان میں حکومت اور جو اپوزیشن ہے وہ ایک پیج پہ آ گئی ہے شہباز شریف صاحب کی حد تک۔ اچھا، اب شہباز شریف صاحب بھی کیا واقعتاً اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں، کچھ اچھا سلوک کرنا چاہتے ہیں اور مسلم لیگ نون کو ان کے ساتھ لے جانا چاہتے ہیں؟ یہ ہماری اگلی سٹوری ہے جس پر ہم جا رہے ہیں، اور اس میں میں اپنے ساتھیوں کے کامنٹس بھی آپ سے لیں گے۔ لیکن مریم نواز کچھ اور میسیج دے رہی ہیں۔ رانا صاحب، مریم نواز کی اگر بات سنیں تو ایسا لگتا ہے کہ وہ تو بالکل کھل کے اسٹیبلشمنٹ کو لتاڑ رہی ہیں۔ شہباز شریف صاحب نے آج جس انداز میں بات کی، ایسا لگتا ہے کہ وہ حکومت کے ساتھ مل کر سب کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ کیا آپ کو کیا لگتا ہے؟ سمیع صاحب دیکھیں، یہ ایسے آستین کے سانپ ہیں جنہیں اسٹیبلشمنٹ نے پالا تھا اور انہوں نے اسے ڈنگ مارنی شروع کر دی۔ اب یہ بات جو ہے یہ کیوں پالا تھا اسٹیبلشمنٹ نے؟ یہ سمیع صاحب اس وقت کی جو اسٹیبلشمنٹ تھی جنہوں نے ان کو پالا تھا ان سے پوچھیں کہ کیوں پالا تھا۔ اب یہ دیکھیں، بات یہ ہے کہ شرم حیا نام کی چیز ان کے پاس سے نہیں گزری ہوئی بھائی جان۔ بات یہ ہے کہ محترمہ مریم نواز صاحبہ نے جو شیخو پورہ میں گفتگو فرمائی، انہیں تھوڑا بہت خیال کرنا چاہیے تھا۔ جی وہ یہ تو آپ نے ان کے باپ کو نکال دیا، ان کو سزا دے دی، ان کی جائیدادیں آپ کہتے ہیں کہ جی وہ بڑا غلط کام کیا، اور آپ کہتے ہیں کہ ان کو شرم و حیا کرنی چاہیے۔ بھائی جان شرم و حیا کیوں نہیں کرنی چاہیے؟ 80 سے لے کر آج تک کسی نہ کسی طریقے سے اقتدار میں چلے آ رہے ہیں اس پاکستان میں۔ الیکشن جیت کے آئے؟ الیکشن کیسے جیت کے آئے؟ 81 میں وزیر خزانہ الیکشن جیت کے بنے تھے، 85 میں جو تھے یہ الیکشن جیت کے بنے تھے۔ اب بات سنیں، جو الیکشن ابھی تو 2021 کی بات ہے سمیع صاحب، جو بات ہے وہ دیکھیں کہ جو الیکشن جیت کر آیا ہے اس کو کہتے ہیں کہ 22 کروڑ عوام کے سروں پر مسلط کرتے غداری کی گئی۔ تو آپ جو ہر طریقے سے دیکھیں، بڑی بات ہوتی ہے یہاں پہ غداری کی کہ آئین سے غداری کی، آئین کی بالادستی کی بات ہوتی ہے، تو کیا نواز شریف نے جو حلف اٹھایا تھا بطور وزیر خزانہ وہ 1973 کے آئین کے مطابق اٹھایا تھا؟ جو 1985 میں بطور وزیر اعلیٰ حلف اٹھایا تھا وہ کس آئین کے؟ میری بات سنیں، میں یہ تقریر جو ہے نا غداری والی یہ چھوڑیں، یہ ایجنسیوں کی باتیں ہیں۔ ایجنسیوں کی نہیں میری بات سنیں، یہ حقیقت ہے۔ مریم نواز نے آج کیا کہا؟ نہیں، اس کو میری بات سنیں نا، اگر یہ غداری ہوتی تو حکومت پرچہ درج کر دیتی۔ یہ بات کی ہے نا، پھر جب پاکستان کی فوج کو کوئی پرابلم نہیں ہے، پاکستان کے اداروں کو کوئی پرابلم نہیں ہے، حکومت کو کوئی پرابلم نہیں ہے، تو ہم یہ بیٹھ کے یہاں پر کیا زور لگاتے ہیں کہ غداری نہیں ہے؟ کیسے غداری؟ میری بات سنیں، میں تو وہی اسی طرف آ رہا ہوں جو آپ نے بات کی کہ یہ جو عمران خان صاحب کہتے ہیں نا کہ جو قومیں جو پہلے برباد ہوئیں وہ اس لیے کہ طاقتور کے لیے قانون اور تھا اور عام آدمی کے لیے قانون اور تھا۔ تو عمران خان صاحب یہ تو آپ کے اختیار میں ہے نا، یہاں تو کسی کا مسئلہ نہیں کہ جو بندہ ماسک نہیں پہن رہا، کسی دکاندار نے بیچارے نے اپنی چھوٹی سی دکان، اس کو تو ایس او پی کی خلاف ورزی میں آپ نے دھر کے آپ کی پولیس والوں نے اور پنجاب انتظامیہ نے تھانے میں بند کر دیا۔ لیکن مریم نواز صاحبہ نے جس طریقے سے وہاں پہ ہجوم اکٹھا کیا شیخو پورہ میں، وہاں آپ کے ایس او پی کہاں گئے؟ وہاں آپ کا قانون کہاں گیا؟ یہ ہے دورہ قانون عمران خان صاحب۔ آج بھی طاقتور کے لیے آپ کے دور میں بھی قانون اور ہے۔ نہیں، وہ تو آپ عمران خان صاحب کو مریم نواز صاحبہ کی بات کیوں بتا رہے ہیں؟ وہ سہیل لغاری جو ایم پی ہیں، وہ اپنی بیوی کے ساتھ بچوں سیاحت پر پابندی لگی ہوئی، انہوں نے بیوی کے ساتھ، میں تو انسپیکشن کمیٹی کا ممبر ہوں، میں تو انسپیکشن کرنے آیا ہوں، اور وہ مری میں گھس گئے۔ یہ تھوڑا قانونی ہے نہیں، تو پھر وہی بات ہے نا، یہ تو ہر طرف یہ تو چل رہا ہے۔ اچھا، لیکن آدمی کیوں تھانوں میں بند کر رہے ہیں؟ ایک اور اچھی خبر جو ہے، ایک اور اچھی خبر چاہتا ہوں میں، اس پہ مریم صاحبہ کی تقریر کے حصے بھی ہم سنائیں گے اور اس پہ انالیسس بھی کریں گے۔ صدیق جان بھی مجھے پتا ہے بہت اس وقت ان کو بھی تجزیہ بڑے تیزی سے اور شدت سے آیا ہوا، ان کی طرف بھی جاؤں گا، لیکن سب سے پہلے جو ایک بڑی زبردست آج کی خبر ہے کہ زلفی بخاری صاحب نے ریزائن کر دیا۔ زلفی بخاری صاحب نے ریزائن اس لیے کیا ہے کہ رنگ روڈ کا جو پروجیکٹ ہے اس میں الزام یہ لگایا گیا تھا دو بندوں پر، غلام سرور خان صاحب پر اور زلفی بخاری صاحب پر۔ زلفی بخاری صاحب نے یہ کہا ہے کہ میں اپنے وزیر اعظم پر اعتماد کا اظہار کرتا ہوں، اور میرے وزیر اعظم نے یہ کہا ہے کہ اگر کسی پر کوئی الزام ہو تو وہ اپنے نام کو کلیئر کرے۔ یہ انہوں نے ایک پرنسپل سیٹ کیا ہوا ہے، تو میں اپنے آپ کو جب تک یہ انکوائری کمپلیٹ نہیں ہوتی
حکومت سے اپنے آپ کو علیحدہ کر رہا ہوں, اپنے منصب سے استعفیٰ دے رہا ہوں, پاکستان میں رہوں گا, پاکستان سے باہر نہیں جاؤں گا اور اپنی اس انکوائری کو فیس کروں گا. بڑی یہ ایک صدیق جان, یہ بات تو بڑی زبردست ہے جو آج زلفی بخاری صاحب نے جو بات کہی ہے. بابر اعوان صاحب نے بھی اس سے پہلے یہی بات کہی تھی, علیم خان صاحب نے بھی یہی کیا, سبطین خان نے بھی یہی کیا. کیا کہتے ہیں آپ صدیق جان؟ جی بالکل بہتر ہے, ان کا یہ فیصلہ اچھا ہے. دیکھتے ہیں کہ اب پرائم منسٹر ان کا یہ استعفیٰ ایکسیپٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے, اور انکوائری کس طرح سے ہوتی ہے. بہرحال اچھی ایک روایت ہے, اچھی چیز ہے, اور صاف اور شفاف انکوائری ہونی چاہیے, اور جو بھی ذمہ داران ہیں اس کو سزا مل جائے. اچھا, ایک اس میں اور بات ہے جو آج غلام سرور خان صاحب نے پریس کانفرنس کی, میں ان کے کچھ حصے آپ کو سنوانا چاہتا ہوں. پہلے تو انہوں نے یہ کہا کہ اگر میری فیملی کا کوئی بھی اس میں حصے دار ہو, ڈاکومنٹس ہوں, تو میں سیاست چھوڑ دوں گا. ذرا سنوائیے غلام سرور خان صاحب کیا کہہ رہے ہیں. بڑا ایک اوپن بیان ہے, بڑا یہ کھل کے انہوں نے بات کہی ہے کہ کسی کا بھی اگر کچھ ہو تو میں اس کو جواب دے دوں, بالکل سیاست سے میرا نام چلا جائے گا. لیکن علینا, میں آپ سے اس پہ کامنٹ چاہتا ہوں, لیکن ایک اور میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں انہی کی ویڈیو, جس میں وہ اس بات کو تو تسلیم کر رہے ہیں, اس بات کا اقرار کر رہے ہیں کہ جن لوگوں کی زمینیں ہیں, جن کو بینیفٹس ملے ہیں, ان کے ساتھ ان کی دوستی ہے. سنوائیے ذرا. اچھا, اب علینا سوال میرا آپ سے یہ ہے, میں کچھ لوگوں سے میری بات ہوئی ہے, بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اب کیونکہ ڈاکومنٹس پہ ظاہر ہے پھر نام آ جاتا ہے, لوگ پکڑے جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ اب ساری جو پیمنٹس ہیں نا وہ کیش میں ہوتی ہیں, اور لوگ اپنے نام پہ کوئی چیز نہیں لیتے, بس وہ کہتے ہیں جی آپ کو یہ کام کروا دیتے ہیں اور اس میں ہمارا اتنا حصہ ہے, اور وہ باروں بار فیصلہ بات کیش جو ہے نا وہ بار بار سے پیمنٹ ہو جاتی ہے. اب غلام سرور خان صاحب یہ تو کہہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ ان کی دوستی تعلق ہے, تو پنجاب میں, پاکستان میں اگر وزیر کے ساتھ دوستی تعلق ہے تو پھر وہ کام اگر نہیں آنا تو پھر وہ دوستی تعلق 35 سال تو نہیں رہ سکتی. یہاں پہ تو اگر آپ کسی کا کام نہ کریں, شام تک بندہ ناراض ہو کے واپس ہو جاتا ہے. اچھا, میں نے یہ غلام سرور صاحب کو سنا نا, تو میں رانا صاحب سے یہ سوال کروں گی. مجھے بالکل ایسا لگا جیسے کہ وہ اکثر شباشی صاحب کہتے ہیں نا کہ دھیلے کی کرپشن نہیں کی, اگر کوئی ہے تو مجھے پروف کر دو. تو جیسے کہ سمیع صاحب نے جو بات کی ہے, ڈیفینیٹلی اگر آپ منسٹر ہیں, اس پوسٹ پہ ہیں, تو لوگ آپ سے فائدہ تو اٹھاتے ہیں, اور پھر انڈائریکٹلی آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ کسی کے اگر ہمارے ساتھ کسی کی سوشل ایکٹیویٹیز ہیں یا ہمارے تعلقات ہیں, تو اس کا مطلب ہے یہ نہیں ہے کہ ہمارا کسی کے ساتھ بزنس ہے. لیکن جس طریقے سے زلفی بخاری صاحب نے سارے کیس سے اپنے آپ کو الگ کیا, اگر غلام سرور صاحب اتنی بڑی اسپیچ کرنے کی بجائے یا لوگوں کو اس طریقے سے بات کرنے کی بجائے خود کو بھی الگ کر دیتے تو زیادہ بہتر نہ ہوتا رانا صاحب؟ یہ آپ سے سوال ہے میرا. بہتر ہے جو بات آپ کہہ رہی ہیں, لیکن بات یہ ہے کہ اس معاملے کی ابھی انکوائری ہونی ہے نا. ہاں, تو اب انکوائری تو زلفی بخاری صاحب کا نام آ رہا ہے نا. اگر اس میں غلام سرور خان کا نام آتا ہے تو آپ کی بات صحیح ہے کہ جس طرح زلفی بخاری صاحب نے کیا, غلام سرور خان کو بھی اسی طریقے سے کرنا چاہیے اگر ان کا نام آ رہا ہے. اگر ان کا نام صرف مریم اورنگزیب صاحبہ لے رہی ہیں, فرنٹ مین ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں, نام کسی اور کے نام میری بات سنیں نا, نام اگر دیکھیں نا جو انکوائری رپورٹ, اور سر جو رپورٹ کہہ رہے ہیں کہ کیش میں جاتی ہیں چیزیں, تو پھر آپ کیسے ڈاکومنٹ کریں گے؟ کہ اگر ان کا اس حوالے سے اور ان کے بیٹے کہیں پہ اسی دفتر میں بیٹھے ہیں, پھر کیا کریں گے؟ پھر تو انہیں فیس کرنا چاہیے انکوائری میں. لیکن اگر ان کا کیس اس کیس سے مختلف ہے جن کی سمیع صاحب نے مثالیں دی ہیں, تو پھر ایک ایسے ہی ایسے ہی تو نہیں جس کا دل آئے. بیٹوں کے بارے میں یہی بتایا جاتا ہے کہ ان کے دفتروں میں بیٹھے ہوتے ہیں. نہیں, بیٹے تو یہ بات کو تسلیم کر رہے ہیں کہ ان کے ساتھ دوستی ہے. لیکن صدیق جان, یہ جو موجودہ زمانے میں وزیروں کے ساتھ یا کسی بھی بااثر آدمی کے ساتھ دوستی ہے, فائدہ تو اٹھتا ہے نا اس میں. یہ تو اب کہنا ناممکن ہے کہ یہ دوستی صرف روٹی پانی کی حد تک ہے اور درود السلام علیکم عید مبارک, ایسا تو نہیں نا. دیکھیں سمیع صاحب, مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت پاکستان میں اگر کوئی سب سے طاقتور طبقہ ہے تو وہ یہی پراپرٹی والے ہیں, یہ ریل اسٹیٹ والے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ ان کی انویسٹمنٹ آپ اسمبلی کے اندر دیکھ لیں, سینٹ کے اندر دیکھ لیں, بڑے بڑے انہوں نے انویسٹمنٹ کر کے سینیٹر بنواتے ہیں. اور پاکستان میں جتنی بڑی ڈیلنگ ڈیلنگ ہوتی ہے, بڑے بڑے سیاسی جو سودے بازی ہوتی ہے, جو معاملات ہوتے ہیں, اس میں یہی پراپرٹی کے لوگ اور ریل اسٹیٹ کے لوگ ہوتے ہیں. اور ان کی انویسٹمنٹس ہیں بڑے لوگوں پر ہیں, ایک پہ نہیں درجنوں لوگوں پر ہیں, بڑی تعداد میں لوگوں پر ہیں. اور اس وقت آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں سب سے زیادہ جن لوگوں نے پیسہ بنایا ہے, جو لوگ پیسہ وہ تو ٹھیک ہے بنایا سب سے زیادہ, لیکن بھائی تعلق تو پھر ہے نا. تو بالکل ایسے ہی ہے. تو کیش چلتا ہے, اس میں کوئی ضروری تو نہیں کہ آپ نے اپنے نام پہ کوئی جگہ خریدنی ہو, کیش بھی تو ہو سکتا ہے نا. میں الزام نہیں لگا رہا, لیکن ایک پاسبلٹی تو ہے نا. بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں. اور میں علینا صاحب نے جو بات کی, میں اس سے اتفاق کرتا ہوں کہ اتنی لمبی چوڑی تقریر کرنے کی بجائے وہ بھی خود کو الگ کر لیتے, کہتے کہ جی میں استعفیٰ دے رہا ہوں. اب میں ایک اور گفتگو میں آپ کی ان کو سنوانا چاہتا ہوں. انہوں نے بات کی چیکو, جس کو پنجابی میں وہ ایک
چیخا بھی کہتے ہیں نا, کچھ لوگ کہتے تھے کہ سیاسی چیخا, اب آپ کو سمجھ ہے چیکو, انہوں نے یہ کہا ہے کہ کچھ چیکو جو ہے نا وہ میرے پیچھے پڑ گئے ہیں. ذرا ایک دفعہ ان کی بات سن لیں, پھر ذرا اس پہ بات کرتے ہیں کہ یہ چیکو ہے کیا. اچھا اب صدیق جان, بات یہ ہے کہ مجھے بھی پتہ ہے چیکو کون ہے. بالکل رائٹلی کہا ہے انہوں نے, غلام سرور خان صاحب نے, کہ وہ چیکو جو ہے اس کا رول کس مقام پر ہوتا ہے, کس ٹائم پر ہوتا ہے. ظاہر ہے اگر وہ بات نہیں کر سکے تو ہم بھی اس وقت نیشنل میڈیا پہ یہ بات نہیں کر سکتے. لیکن انہوں نے کہا کہ میں اس چیکو کو چھوڑوں گا نہیں. لیکن جو لوگ سمجھ رہے ہیں اس بات کو, جو مثال دی ہے غلام سرور خان صاحب نے, مثال تو بڑی زبردست نہیں تھی صدیق جان. بڑی انڈرسٹینڈنگ ہے ان کی. میرا خیال ہے رانا صاحب اس کو اس انداز سے ایکسپلین کر سکتے ہیں. رانا صاحب میں صلاحیت ہے کہ بات بھی سمجھ آ جائے دیکھنے والوں کو. نہیں, یہ بات ایسی ہے کہ یہ کوئی بھی صلاحیت ہو, اس کو ہم نیشنل ٹی وی پہ ایکسپلین نہیں کر سکتے. یہ بات جو ہے یہ بہرحال, لیکن یہ ہمارا جو اس کا جو پولیٹیکل کلچر ہے اس میں یہ بیسیکلی یہ جس کو انہوں نے چیکو کہا اس کو کہا جاتا ہے چیخا. تو یہ جو چیخے ہیں اس وقت, جو سیاسی چیخے ہیں, یا جو یہ اکٹھا ہو گیا کراؤڈ اس طرح کا اور انہوں نے سیاست کو داغدار کر دیا ہے, اور یہ کروڑوں اربوں روپے کی بات ہے, پاکستان کے لوگوں کی کہیں کوئی بات نہیں, غریب کی کہیں کوئی بات نہیں, سسٹم کی کہیں کوئی بات نہیں. تو دور جو ہے رانا صاحب یہ تو انہی سیاسی چیخوں کا ہی دور ہے. اور ان کی بھی تو جماعت میں ہے نا چیخو, کہ نہیں ہے؟ آپ دونوں سے جی سوال ہے رانا میرا. صاحب, دیکھیں سمی صاحب, یہ چیخے جو ہے نا, انہوں نے بہت بڑے لیڈروں کو اس مقام پر پہنچایا جس کا وہ آج خمیازہ ان چیخوں کی وجہ سے بھی بھگت رہے. جو یہ چیخے پالتے ہیں انہوں نے کہا کہ میں نوٹس دوں گا اس کو. نوٹس تو غلام سرور خان صاحب دیں, ان کو جو بھی کریں گے ان کا معاملہ ہے. لیکن جو بات آپ نے کی, پاکستان کی سیاست میں یہ چیخے جو ہے نا, یہ کئی لوگوں کو اقتدار کے ایوانوں سے باہر بھی کروا دیتے ہیں. اچھا رانا صاحب, میں نا یہ کیونکہ پاکستان کی پھر پالیٹکس پہ بات آ گئی, تھوڑا سا میں نے ٹچ کیا تھا مریم نواز اور ان کو شہباز شریف صاحب کو. ایک بڑا سوال یہ ہے اس وقت کہ کیا شہباز شریف صاحب واقعتاً جو نواز شریف صاحب کی پالیسی ہے اسٹیبلشمنٹ سے لڑنے کی, اس سے ہٹے ہوئے ہیں, یا یہ دونوں بھائی مل کر کوئی گیم کر رہے ہیں؟ کیونکہ جو مریم نواز صاحبہ کی کل کی سپیچ ہے, میں اس کے کچھ حصے آپ کو سنواتا ہوں. اس میں تو انہوں نے باقاعدہ طور پر فوج کو, پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو غدار کہا ہے, اور اس طرح سے غدار کہا ہے دھنائی کر کے کہ کسی نے ماضی میں نے نہیں دیکھا پبلکلی اس طرح کہا ہو. ڈرائنگ رومز میں باتیں ہوتی ہیں, ویسے باتیں ہوتی ہیں ایک دوسرے کے خلاف. اچھا, یہ کل کی تقریر ہو چکی ہے شہباز شریف صاحب کی طرف سے, کسی مسلم لیگ نون والے کی طرف سے کہیں پر کوئی آف دا ریکارڈ بھی یہ نہیں کہا گیا کہ یار یہ مریم نے زیادتی کر دی اور آپ کم از کم چلیں اس طرح کی خبر چلا دیں کہ ذرائع بتا رہے ہیں کہ شہباز صاحب بڑے اس سے اپسیٹ ہیں یا فلاں اس سے اپسیٹ ہے. کوئی کسی طرح کی یہ اس طرح کی کوئی خبر نہیں آئی. تو صدیق جان, رانا صاحب میں صدیق جان کی طرف جاتا ہوں. صدیق جان, یہ لڑائی جو شہباز کی بظاہر سمجھی جاتی ہے کہ اپنے بھائی کے ساتھ ہے, مریم کے ساتھ ہے, کل کا جو واقعہ مجھے تو نہیں لگتا کہ یہ دونوں ان کا آپس میں کوئی, شہباز اور نواز صاحب کا آپس میں کوئی جھگڑا ہے اس معاملے پر. یہ تو مل کر نکال رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو گالیاں, اور صرف ایک اپنا آبجیکٹیو اچیو کرنے کے لیے اسٹریٹجی یہ بنائی ہے انہوں نے کہ آپ اس طرح سے آؤ, میں اس طرح سے چلتا ہوں. بالکل صاحب, آپ درست کہہ رہے ہیں. اور آپ نے شروع میں, آج پروگرام کے شروع میں آپ نے رانا صاحب سے سوال کرتے ہوئے جو بات کی تھی وہ بہت امپورٹنٹ ہے. جب آپ نے رانا صاحب کو یہ کہا کہ جن کو گالیاں دی جا رہی ہیں اگر ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ کو یاد ہوگا کہ پورے میڈیا کے سامنے پریس کانفرنس میں دکھایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں, یہ وہ نام ہیں, یہ وہ اکاؤنٹس ہیں جو پاکستان کے دشمنوں کے ایجنڈے کو آگے بڑھا رہے ہیں, جو پاکستان کے خلاف کام کر رہے ہیں. کیا ہوا ان لوگوں کے خلاف؟ مجھے بتائیں کہ جب پی ڈی ایم کی تحریک شروع ہوئی, پی ڈی ایم کی تحریک میں کوئٹہ سے لے کر کراچی تک کتنی پاکستان کے خلاف باتیں ہوئیں, کوئٹہ اور کراچی سے لے کے پشاور تک کتنی پاکستان کے خلاف باتیں ہوئیں, کتنی پاکستان کی فوج کے خلاف باتیں ہوئیں. یہاں تک کہا گیا کہ پاکستان کی دشمن پاکستان کی فوج ہے, انڈیا کی فوج نہیں ہے. کہا گیا کہ دہشت گردی پاکستان میں افغانستان سے نہیں ہو رہی, پاکستان کے اداروں سے ہو رہی ہے. کس طرح سے پاکستان کے لوگوں کو پاکستان کے اداروں کے خلاف کھڑا کرنے کی کوشش کی گئی, کیسے ان کو اکسایا گیا, کس طرح سے. آپ کوئٹہ کی تقریریں یاد کریں. نہیں, پھر ایک سوال ہے نا میرا صدیق جان, ایک سوال ہے, اگر وہ پی ٹی ایم والے داوڑ صاحب کوئی تقریر کرتے ہیں تو ان کے خلاف آپ پرچہ درج کر کے اندر کر دیتے ہیں, اور ادھر یہ کیونکہ یہ مریم نواز صاحبہ پنجاب سے ان کا تعلق ہے اور یہ شریف خاندان کی ہیں, کیونکہ خود انہیں اسٹیبلشمنٹ نے پال پوس کے جوان کیا, وہ اپنے بچے ہیں, ایسیٹس ہیں, کسی بھی وقت واپس آ سکتے ہیں,
اور عدالتیں بھی اس طرح سے پنجاب اور سندھ کا تعلق نہیں. آپ کو یاد ہوگا پچھلے دنوں ایک کالم آیا تھا جس میں کہا گیا تھا کہ جو نواز شریف صاحب کا بیانیہ ہے اس سے اسٹیبلشمنٹ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. جب اس طرح کے بیانات آئیں گے اور اس طرح کے کالم چھپیں گے جس کی کوئی تردید بھی نہیں آئے گی تو پھر ہم نہ تو گورنمنٹ کو کچھ کہہ سکتے ہیں اور نہ ہی کسی اور کو کچھ کہہ سکتے ہیں اور نہ پنجاب اور سندھ اور اس کی بات کر سکتے ہیں. وہ تو آ گئی نا پھر. جو پنجاب سے تعلق رکھنے والا ہے وہ اگر سیرل المیڈا کو بلائے اور ڈاؤن لیگز کرے اور پوری پاکستان کی فوج کو مورد الزام ٹھہرائے لیکن کوئی کارروائی نہ کی جائے, کور کمانڈرز کا ایک مشترکہ اجلاس کے بعد ان کا جو اعلامیہ ہے اس میں بھی کہا جائے لیکن پھر کوئی ایکشن نہ ہو, اور لیکن اس کے مقابلے میں دوسرے ہیں, سندھ کا ہے صوبہ, کے پی کے کا ہے, وہاں پر جو لوگ بات کرتے ہیں, بلوچستان ہے, ایک سیکنڈ میں معمولی سی بات پہ مسنگ پرسنز بھی ہیں, آپ اٹھا کے بھی لے جاتے ہیں, غداری کا پرچہ بھی درج کرتے ہیں. لیکن یہاں پر کیونکہ وہ پنجاب سے ہیں, پھر صدیق جان بات تو پھر وہ جو بات اگر کوئی یہ پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے کہ پنجاب والوں کو کچھ نہیں ہوتا تو وہ غلط تو نہیں کر رہا. بالکل درست ہے. اور یہ جو علینا صاحب بات کر رہی ہیں, دیکھیں ہم نے نہیں بلکہ اس ملک کے وزیر اعظم نے یہ بات کہی. عمران خان صاحب کا آن ریکارڈ یہ بیان موجود ہے جب انہوں نے کہا کہ جو کچھ یہ کر رہے ہیں پی ڈی ایم والے فوج کے حوالے سے, فوج کے اندر بغاوت کرانا چاہتے ہیں, فوج کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں, فوج کے جوانوں کو کہہ رہے ہیں کہ فوج کی قیادت کے خلاف بغاوت کر دو, تو اس پہ فوج کے اندر سے بڑا دباؤ ہے جنرل باجوہ صاحب پہ کہ یہ کیا ہو رہا ہے فوج کے خلاف. یہ تو خود عمران خان صاحب کہہ چکے ہیں. اچھا پھر کیا کیا؟ بالکل صحیح. عمران خان صاحب نے کہا تھا مجھے بریک پہ جانا ہے. صدیق جان مجھے بریک پہ جانا ہے. میں یہ رانا صاحب کو بھی بڑے جذبات آئے ہوئے ہیں اس وقت اور صدیق جان بھی بات کر رہے ہیں تو یہ اسی ایشو پر بات کریں گے. لیکن میں آپ کو مریم نواز صاحبہ کی تقریر کے کچھ حصے سنواؤں گا. وہ نہ صرف فوج کے بارے میں بات کر رہی ہیں بلکہ انہوں نے پاکستان کی عدلیہ کے حوالے سے بھی گفتگو کی ہے. میں اگر وہ گفتگو کروں تو نوٹس آ جائے گا. بھگت چکا ہوں نوٹس, ابھی بھی بھگتتا ہوں, لیکن مریم نواز صاحبہ کلین چٹ ہے, بالکل جو مرضی بولیں, نہ کوئی نوٹس, کچھ بھی نہیں, ہر چیز کی انہیں آزادی ہے. ایک چھوٹا سا وقفہ اور اس کے بعد اس گفتگو کو جاری رکھیں. ویلکم بیک ناظرین. پاکستان کی سیاست پر بات ہو رہی ہے, پاکستان کے ایشوز پر بات ہو رہی ہے, کچھ ہم نے بین الاقوامی معاملات پر بھی بات کی. ابھی میں مریم نواز اور پاکستان میں جو غداری کا سبجیکٹ ہے اس پہ میں بات کرتا ہوں, لیکن اس سے پہلے ایک میں چیز بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت پوری دنیا میں جو اسلام کے دشمن ہیں وہ اس قسم کے کام کر رہے ہیں کہ جس سے مسلمانوں میں اشتعال آئے, جس سے مسلمان ریئیکٹ کریں اور پھر اس کے بعد مسلمانوں پر یہ چڑھ دوڑیں اور یہ کہیں دوبارہ کہ مسلمان انتہا پسند ہیں. یہ 80 لاکھ ہیں یہودی صرف پوری اس وقت جو اسرائیل میں ہیں, اور 1.5 ارب کی مسلمان پاپولیشن ہے. ان 80 لاکھ لوگوں نے پوری دنیا میں مسلمانوں کو اپنے آگے لگایا ہوا ہے اور یہ ظلم و ستم کی انہوں نے انتہا کی ہے. بڑی بڑی جو مسلمانوں کی دشمن حکومتیں ہیں ان کے ساتھ انہوں نے تعلقات بنائے ہیں. نریندر مودی کے ساتھ, خاص طور پر انڈیا کے ساتھ ان کے تعلقات ہیں. اور اب میں آپ کو بتاؤں, انڈیا نے ایک اینیمیٹڈ مووی بنائی ہے جس میں توبہ نعوذ باللہ, میں وہ ویڈیو آپ کو دکھا نہیں سکتا, نہ میری غیرت یہ گوارہ کرتی ہے وہ میں دکھاؤں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پر ایک انہوں نے حملہ جہاز کے ذریعے میزائل کے لیے کرتے ہوئے دکھایا. حرمین شریفین نے, مکہ معظمہ سے, سعودی عرب نے اس کی مذمت کیا اپنے ٹویٹر پر, اور وہ میں نے وہ ویڈیو وہاں پر دیکھی. لیکن میں آپ کو وہ ویڈیو نہیں دکھا سکتا. میرا پروگرام یا ہم یہ جو بات کر رہے ہیں اس کا مقصد نہ جوش دلانا ہے, نہ اشتعال دلانا ہے, نہ کسی کی دل شکنی کرنی ہے, لیکن یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم آپ کو بتائیں, آپ کو ان چیزوں سے خبردار کریں کہ کس طریقے کے یہ اینیمیٹڈ ویڈیوز بنا کے اور مسلمانوں کے جذبات, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام, ان کی شخصیت, ان کا مزار, ان کا روضہ مبارک, تو وہ ہمارے لیے وہ چیز ہے کہ ہم جانے تک قربان کر سکتے ہیں. اس میں کوئی بات ہی نہیں ہے. ہر مسلمان, سارے کے سارے پاکستان میں یا دنیا میں جہاں پہ رہتے ہیں, کسی بھی عقیدے سے ان کا تعلق ہے, جہاں میرے نبی کا نام آئے گا صلی اللہ علیہ وسلم کا, وہ اپنی جان دینے کے لیے تیار ہیں. اور یہ اس طرح کی, یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ سوشل میڈیا پر یہ چلے گی. بہت سارے لوگ اس کو آپ کا غصہ ابھارنے کے لیے, آپ کے جذبات کو ابھارنے کے لیے اس کو استعمال کریں گے, لیکن یہ وہ ایکٹ ہیں جو اس وقت جو یہ کیے جا رہے ہیں تاکہ لوگ اس طرح سے ریئیکٹ کریں کہ مسلمانوں کو دہشت گرد کے طور پر جانا چاہے. اصل یہ بات ہے کہ اپنی حکومتوں پر ہمیں دباؤ ڈالنا ہے کہ عملی طور پر کریں, قرار دادوں سے باہر نکل آئیں خدا کے لیے. اس وقت ایک
ایک فوج کو بھیجنے کی ضرورت ہے، انٹرنیشنل فوج کو، روس اور چائنا کے ساتھ مل کر ایک بلاک بنا کر جو فلسطین میں ظلم ہو رہا ہے اور پھر جو کشمیر میں ظلم ہو رہا ہے، خدا کے لیے نکلیں آپ اس سے باہر۔ یہ جو ٹریک 3 ٹریک 4 بیہائنڈ دا سین گفتگو، یہ مفادات، نکلیں اس سے خدا کے لیے، اور اسی میں ہماری فتح اور کامیابی ہوگی۔ حماس دیکھیں آپ کہ جس کو سمجھا جاتا تھا کہ وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی، حماس نے وہ میزائل پھینکے اور اللہ تعالیٰ نے اتنی ہمت دی حماس کو کہ وہ جو ڈوم تھا اس کو توڑتے ہوئے وہ گئے، اور اسرائیل کے اندر اس وقت ایک لرزہ طاری ہے۔ یہ میں کوئی کہانی نہیں بیان کر رہا، آپ یقین کریں، وہ سمجھتے تھے کہ یہ ٹوٹ نہیں سکتا سسٹم، ان کا ناقابل تسخیر ہے، دھجیاں اڑا دی ہیں اس کی، انہوں نے ریزہ کر دیا اس کو۔ یہ ٹھیک ہے کہ انہوں نے بڑا ظلم کیا ہے، جو غزہ میں سینکڑوں کی تعداد میں لوگوں کو شہید کیا، بلڈنگز تباہ کی، ظلم روز کر رہے ہیں، بٹ ہمیں اٹھنا ہوگا، کھڑا ہونا ہوگا، اس کو روکنا ہوگا، طاقت سے روکیں گے آپ، بیان بازیوں سے یہ نہیں رکیں گے، منافقتوں پر مبنی یہ جو بڑی حکمران قوتیں ہیں یہ نہیں رکیں گی، مسلمانوں کی، اسلام کی یہ دشمن ہے۔ بہرحال اب میں دوبارہ اس طرف جاتا ہوں جو مریم نواز صاحبہ کی بات ہو رہی تھی، اور جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ غدار ہیں، وہ تو کہتے ہیں ہمیں پرابلم ہی نہیں ہے کوئی، تو پھر ہم ایویں چیخے جا رہے ہیں کہ غدار ہیں۔ میں آپ کو مریم نواز صاحبہ کی جو تقریر ہے کل، وہ جو جاوید لطیف صاحب کے گھر گئی ہیں، وہ سنواتا ہوں اس کا ایک حصہ۔ ٹریک 2 ڈپلومیسی ہو رہی ہے، بتایا یہ سب نے ہائی پروفائل بریفنگ میں بتایا گیا، وے فارورڈ یہی ہے جی، بتایا جاتا ہے کہ جی بس آپ چھوڑ دیں، کچھ بھی ہے، چلے میں اس بحث میں نہیں جاتا، لیکن مریم کس کو غدار کہہ رہی ہیں سنیے ذرا۔ پھر یہیں پہ نہیں رکتی وہ، پھر وہ یہ بھی کہتی ہیں کہ ماضی میں یہ تھا کہ غداروں کو جب وہ حکومت میں ہوتے تھے تو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا تھا۔ آپ یہ جس ایرا کا وہ بات کر رہی ہیں آپ کے سامنے ہے، چاہے وہ ضیاء الحق کا ایرا ہو، پرویز مشرف کا ایرا ہو، ایوب خان کا ایرا ہو، پھر وہ کہتی ہیں کہ پہلے انتظار کرتے تھے لوگ کہ یہ حکومت سے اتریں، یہ غدار تو ان کو غدار کہا جائے، اب ہماری وجہ سے، مطلب نون لیگ کی وجہ سے یہ ہو گیا کہ اب جو غدار حکومت میں ہے لیکن پھر بھی ان کو غدار کہا جا رہا ہے۔ سنیے ذرا، اب یہ دیکھ لیں آپ کہ وہ کہتے ہیں یہ جو اب گالیاں نکل رہی ہیں اس وقت، یہ اس کا کریڈٹ ان کو جاتا ہے، لیکن اس سے کسی کو کوئی پرابلم نہیں ہے، قانونی طور پر سب راضی ہیں۔ اب عدلیہ پر بھی انہوں نے حملہ کیا، اور جو انہوں نے نام لیے ججز کے، سپریم کورٹ کے ججز کے، قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے، پھر ہائی کورٹ کے شوکت صدیقی صاحب کے، اور جو سن لیں کیا کہہ رہی ہیں وہ، سن لیں ذرا۔ وہ بات یہاں تک نہیں رکی، پھر اس کے بعد ان کے اندر کے مڑوڑ، ان کے اندر کی جو ان کے زخم لگے ہوئے ہیں، پھر یہ انہوں نے نعرے ایک سٹیج پر، ظاہر ہے ان کے سٹیج پر ان کے نزدیک ان کی رضامندی کے بغیر تو کوئی نہیں جا سکتا۔ پھر سابق چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب کے حوالے سے جو گفتگو کی، بعد میں اس پہ کرتا ہوں بعد میں، لیکن ذرا سن لیجیے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ مریم نواز صاحبہ کہتی ہیں کہ غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹے جاتے ہیں اور لوگوں کو غدار کہا جاتا ہے۔ جس وقت وہ شخص سابق چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب کے حوالے سے بات کر رہا تھا اور وہ مغلظات بک رہا تھا، اس وقت مریم نواز کا سر جو ہے نا نیچے پیچھے سے یوں ہو رہا تھا، اس وقت وہ خود غداری کا سرٹیفکیٹ دے رہی تھی، مور لگا رہی تھی، ٹھپے لگا رہی تھی کہ کون غدار ہے اور کون غدار نہیں ہے۔ صدیق جان، مجھے یہ بتائیے کہ اس طرح کی گفتگو کرنے والی خاتون پنجاب سے، کیونکہ وہ نواز شریف صاحب کی صاحبزادی ہیں، کوئی انہیں پکڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، پرچہ درج کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کل پرچہ درج ہوا جاوید لطیف کے 2 بھائیوں اور جاوید لطیف کے بیٹے کے خلاف، لیکن مریم نواز کا نام نہیں ہے اس میں۔ اور دوسری بات، شہباز شریف صاحب نے، نون لیگ نے، جیسے میں نے پہلے کہا، یہ جو ساری گفتگو کی ہے مریم نواز نے، کہیں پر کوئی آف دی ریکارڈ، آن ریکارڈ اس پر کوئی تبصرہ نہیں ہے، کوئی ندامت نہیں ہے، کوئی اس پہ پشیمانی نہیں ہے۔ بالکل ایسا لگ رہا ہے کہ سارے ملا کے یہ کام کر رہے ہیں، بے وقوف مجھے نہیں پتا کس کو بنا رہے ہیں، ماموں کس کو بنا رہے ہیں۔ کیا کہتے ہیں آپ؟ بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں، یہی پالیسی ہے کہ ایک جو نواز شریف کی فیملی ہے وہ دھمکیاں دے گی، وہ گالیاں دے گی، اور شہباز شریف جو ہے وہ منت اگلا کر کے اور معاملات جو ہے وہ طے کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور دوسرا آپ نے درست کہا کہ یہاں پہ یہ جو بھی تقریریں کر رہے ہیں، اداروں پہ جو بھی الزامات لگا رہے ہیں، جو مرضی کر رہے ہیں، ان کو ملاقات کا ٹائم بھی مل جاتا ہے، ان کے ساتھ ملاقاتیں بھی ہو جاتی ہیں، ان کے خلاف کیسز بھی نہیں بنتے، ان کی گرفتاریاں بھی نہیں ہوتی،
اور انہیں کچھ کہا بھی نہیں جاتا، تو پھر آپ تو اس کا مطلب ہے کہ انکریج کر رہے ہیں لوگوں کو. آپ کو وہ کلپ یاد ہوگا جو آئی تھنک ان کے حافظ آباد کے کسی ایک لوکل سطح کے لیڈر نے آرمی چیف کے بارے میں کیا کہا، وہ ہم کبھی بھی نہیں چلا سکتے وہ کلپ. ہم نہیں، شہباز شریف صاحب دیکھیں، شہباز شریف صاحب جب لاہور عدالت میں پیش ہوتے تھے تو جو جنرل باجوہ کے خلاف نعرے لگائے نام لے کے ان کا، میرے پاس وہ کلپ بھی ہے، میں وہ چلانا نہیں چاہتا کیونکہ مجھے کسی کی تضحیق وہ نہیں مقصود، لیکن وہ کیا گیا، نعرے لگائے گئے، کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا. اور میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا کہ یہ عمران خان صاحب کا کلپ جو ہے وہ آپ کو چلانا چاہیے کل یا پرسوں وہ نکال کے، جس میں عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ اب آپ کو بدلہ عمران خان نظر آئے گا، اب یہ اداروں کے خلاف بات کر کے دیکھیں، اب ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے. پھر ایک قانون جو ہے وہ لایا جا رہا تھا، کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا، بالکل کچھ نہیں کہا. تو کیا نیت میں فطور ہے کہ کوئی اور ریزن دیکھتے ہیں آپ؟ نیت میں فطور ہے یا کوئی اور ریزن دیکھتے ہیں آپ صدیق جان؟ کیوں نہیں کری گورنمنٹ؟ یہ تو آپ ظاہر ہے ان سے پوچھنے والی بات ہے، لیکن میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ انکریج ہو رہے ہیں لوگ اس سے کہ آپ آرمی. اچھا مجھے بریک لینی ہے، مجھے صدیق جان مجھے ایک بریک لینی ہے اور بریک سے واپس آتے ہیں تو یہی موضوعات، اور اس کے علاوہ جہانگیر ترین صاحب کا ایشو جو ہے وہ پھر دوبارہ کل انہوں نے میٹنگ بلا لی ہے ریپورٹڈلی اپنے ایم پیز ایم این ایز کی. یہ فنومینا کدھر جائے گا اور کیا اس میں کچھ اور لوگ بھی آئیں گے؟ بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ زلفی بخاری صاحب نے بھلے اپنے آپ کو علیحدہ کیا لیکن کہا جا رہا ہے کہ ان کا بھی جہانگیر ترین سے خاصا تعلق تھا. لیکن یہ سب ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. رانا طاہر، علینا الیاس اور صدیق جان میرے ساتھ ہیں اور بات ہو رہی تھی سیاست پر. رانا صاحب، مریم نواز صاحبہ کے آپ نے بھی سارے کلپ سنے، شہباز صاحب خاموش ہیں، مریم صاحبہ یہ بات کر رہی ہیں اور دیکھیں جیسے ہی خاموش ہو گئی تھی جو مریم صاحبہ اور شہباز شریف صاحب کی ضمانت ہوئی، شہباز شریف صاحب کے جانے کی تاریخ طے ہوئی، ٹویٹ پہلا آیا جس دن رات کو ان کو واپس کیا گیا کہ یہ افریڈ ہیں، اور اب شہباز شریف صاحب آئے یہاں پر اور انہوں نے وہ لاہور ہائی کورٹ میں بھی جو آج انہوں نے درخواستیں دائر کی اس پہ لگ نہیں رہا ایسا کہ کورٹ کو کوئی جلدی ہے. تو مریم صاحبہ نے کل ایک بڑی زبردست تقریر داغ دی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف. ایسا لگ رہا ہے کہ کیرٹ اینڈ سٹک اپروچ ہے، باہر جانا تھا، باہر جانا بیچ میں رک گیا تو پھر انہوں نے کہا اچھا میں تو کرنی ہے سیدھا. مجھے تو اس طرح کی کہانی لگ رہی. سمین صاحب دیکھیں یہ شریف خاندان جو ہے یہ جب اقتدار میں بھی ہوتا ہے تو ان کے دو رخ ہوتے ہیں، ایک نواز شریف کا اور ایک شہباز شریف کا. شہباز شریف جب نواز شریف صاحب اقتدار میں بھی کسی مشکل میں آتے ہیں تو آپ کو یاد ہوگا کہ شہباز شریف صاحب میٹنگیں شروع کر دیتے ہیں اور انہوں نے اپنا بارے میں ایک تاثر یہ دیا ہوا ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف نہیں جانا چاہتے. لیکن ایک حقیقت ہے کہ خاندان میں اقتدار کی ایک جنگ اپنی جگہ بہرحال موجود ہے، لیکن اس وقت یہ دونوں ایک دوسرے کے خلاف اس لیے نہیں جا سکتے کہ ان کو پتہ ہے کہ اگر ایک پکڑا جائے گا تو دوسرے کیونکہ مال دونوں نے بنایا ہوا ہے. تو شہباز شریف صاحب نے جو مسلم لیگ کے صدر تو وہ ہیں نا، نواز شریف صاحب تو نااہل ہو چکے ہیں. اگر مریم نواز نے جو گفتگو کی ہے وہ نائب صدر ہے مسلم لیگ نون کی، اگر مریم نواز کی گفتگو سے شہباز شریف صاحب اتفاق نہیں کرتے تو وہ بطور صدر اسی وقت اس کی تردید کر سکتے تھے کہ یہ مسلم لیگ نون کی پالیسی نہیں ہے. لیکن سمیع صاحب جس طریقے سے سابق چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب کے خلاف نعرے لگوائے گئے، ایک زہر اگلا گیا، اس پر حکومت اور اداروں کی خاموشی جو ہے یہ اس بات کا آج حکومت تو رانا صاحب خود دیکھیں نا، جب ابھی شہباز شریف صاحب کو جو لاہور ہائی کورٹ سے ان کو ضمانت ملی ہے، جو شیخ رشید صاحب نے ساری باتیں کی ہیں اس کے اوپر انہوں نے بڑے عجیب سوال کیے ہیں. اب جسٹس باقر صاحب وہ ساری چیز کو دیکھ رہے تھے. حکومت کا رائٹ ہے اپیل کرنا، حکومت کا رائٹ یہ تو نہیں ہے کہ وہ عدالت کے فیصلے کو کرٹیسائز کرے. دیکھیں یہ آپ شیخ رشید کی گفتگو کو لینا اس سے نہ ملائیں، خدا سے خوف کریں کہ شیخ رشید نے کوئی ایسی بات نہیں کی جس سے ہائی کورٹ کی توہین ہو رہی ہو. اگر ان کے حساب سے لیکن میری بات سنیں، یہ جو نعرے لگوا رہی تھی ثاقب نثار کے خلاف مریم نواز، ایک اگر بندہ بات کرے دونوں اگر مسلسل بات کریں گے، دیکھیں جو مریم نواز نے نعرے لگوائے اور بعد میں انہوں نے کہا کہ میری خواہش ہے کہ 22 کروڑ لوگ یہ نعرے سن رہے ہوں، یہ شرمناک بات ہے. شیخ رشید نے کسی جج کے خلاف یہ بات نہیں کی. میں تو شیخ رشید کا وکیل نہیں ہوں، نہیں، ہر بندے کا حق ہے کہ ہائی کورٹ نے ایک فیصلہ دیا تو اس کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل کرے. فائنل کورٹ سپریم کورٹ ہے. میری بات سنیں نا، اپیل میں وہ جو بھی موقف ججوں کے کردار کو مشکوک نہ کریں.
किसी जज के किरदार, मेरी बात सुने, वो आप बात कर लेना, मेरी बात तो करने देना। बात ये है कि जिस तरीके से पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ और पाकिस्तान के साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब के खिलाफ ये नारे लगवाए गए, इस पर अगर हुकूमत खामोश रहती है तो ये आज जो लोग बैठे हैं मुख्तलिफ सीटों पर, तो आज ये देखें वो क्या सोचेंगे अपना फैसले देते वक्त। ये साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने नहायत जुर्रतमंदाना किरदार अदा किया कि उस वक्त जब वो स्याह सफेद के मालिक थे नवाज शरीफ मुल्क के, उन्होंने उन्हें अदालत के कटहरे में ला खड़ा किया और उनके खिलाफ पाकिस्तान की अदालत उज़्मा के 5 जजेस ने, ये जजेस के किरदार की बात करती हैं, वो साबिक चीफ जस्टिस आसिफ सईद खान खोसा उस बेंच के सरबराह थे जिनको पूरी अदलिया में इज्जत है। ठीक है सदीक जान, ये जो जस्टिस बाकर नजफी साहब का जो डिसीजन था उस पर अब सवाल उठा दिए हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और 2-3 तो बड़े वैलिड सवाल हैं। मसलन के जो एहतसाब के मामला थे वो डिवीज़न बेंच ने सुनना था, एक सिंगल बेंच तो नहीं सुन सकता था। और दूसरी बात ये थी कि नैब को उनका जवाब लिए बगैर, उनको सुने बगैर जो नैब का मुल्ज़म है, अगर उसको बाहर जाने की इजाज़त एक अदालत दे देती है सुने बगैर, तो ये भी एक बड़ा लीगल पॉइंट है जिस पर वो गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट में गई है। क्या कहते हैं आप? समी साहब, जो हुकूमत ने अपील दायर की है उसमें ज़बान काफ़ी सख्त इस्तेमाल की गई है, और मेरी ये इतलात भी है कि हुकूमत ने फैसला कर लिया है अब अदलिया से लड़ाई का, और इसके नताइज संगीन भी हो सकते हैं। हुकूमत जो कुछ करने जा रही है वो 3 चीज़ों के अंदर, एक जो अभी ये अपील दायर की जस्टिस अली बाकर नजफी साहब के फैसले के ऊपर, और बड़ी सख्त ज़बान इस्तेमाल की गई है उसमें अली बाकर नजफी साहब के हवाले से। उसके बाद दूसरा जो मामला हुदैबिया खोलने का कहा गया, उसमें क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑलरेडी फैसला मौजूद है। तीसरा जो हुकूमत को इंतजार है वो काजी फायज साहब केस के तफसीली फैसले का इंतजार है, और उसमें भी हुकूमत के अंदर ये है राय कि दोबारा एक रेफरेंस जो है वो बनाया जा सकता है। तो मेरा ये ख्याल है कि हुकूमत जो है वो तमाम कंसिक्वेंसेस जानते हुए हुकूमत जो है वो अदालतों के साथ लड़ाई लड़ने जा रही है, और जिसके नताइज जो है वो हुकूमत के लिए बड़े संगीन हो सकते हैं। नहीं, लड़ाई लड़ने से आपकी क्या मुराद है? या तो फिर जुडिशल रिफॉर्म्स में जाएं जिसमें जजेस अपॉइंटमेंट का तरीकाकार तय कर लिया जाए, ताकि उसमें वो कर सकते हैं कि उसके लिए आईनी तरमीम चाहिए। और आपको पता है कि वो अपोजिशन जिसका आप आज उन्होंने अच्छा किया चलें फ़लस्तीन के मामले पर, वरना कश्मीर का मामला हो, तौहीन रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला हो, कोई भी मामला हो, आप देखते हैं कि कितनी तकसीम है यहाँ पे अपोजिशन और हुकूमत में, तो वो आईनी तरमीम तो कभी भी नहीं हो सकती। हालांकि वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में और इन चीज़ों में काफ़ी सारा लिखा हुआ था कि जजेस अपॉइंटमेंट के हवाले से ये चीज़ें, लेकिन अब कभी भी नून लीग और पीपल्स पार्टी हुकूमत का साथ नहीं देंगे। आईनी तरमीम ये कर नहीं सकते, इस्लाहात ये कर नहीं सकते, और हुकूमत जो है वो बाज़ मामलात में जो है वो बड़ी बरहम नजर आती है। और नहीं, लेकिन बरहमी जो है, देखिए मेरी बात सुने, जो बरहमी गुस्से में जो उठाए गए इक़दामात हैं वो तो आपके अपने मुंह पर आ पड़ते हैं। जो अगर बेसिस हैं कोई लीगल, तो फिर तो आप अदालतों के साथ जाके उनके साथ आर्ग्यू कर सकते हैं। अदालतों से झगड़ा जो है, अदालत कोई सियासतदानों का ग्रुप तो नहीं है, वो तो मुअज़्ज़िज़ जजेस हैं और कानून और आइन के मुताबिक बात करते हैं। अगर कहीं पर कोई ऐसा फैसला है जिससे हुकूमत को कोई प्रॉब्लम है तो वो फिर भी फोरम तो अदालत ही का है। अगर जुडिशल रिफॉर्म्स ना हो, अगर जब तक आइन में तब्दीली ना हो, आप कैसे लड़ सकते हैं अदलिया के साथ? ये तो एक बड़ी बेवकूफ़ाना सोच नहीं है। 12 लड़ेंगे, और मेरे ख्याल इमरान खान साहब को इस वक्त ये सूट करता है, अगर वो अदालतों से कोई भी ऐसी चीज़ आती है, और एक सख्त बात है, बड़ी बात है, लेकिन वो सियासी शहीद अगर इस तरह से बनता है तो ये अदालतों क्या, तो नवाज शरीफ साहब ने बड़ा केस बनाया कि मैं सियासी शहीद हुआ हूँ, लेकिन अपनी जो उनकी पॉकेट्स हैं उसमें भी तहरीक इंसाफ के वोट हमें बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। डस्के में 90,000 तक चले गए, खुशाब में कहाँ चले गए? वो बड़ा फर्क है समी साहब। वो नवाज शरीफ जाती करप्शन केस के ऊपर अदालत से नायल हुए थे। अगर इमरान खान इस बुनियाद पे कोई उनके खिलाफ फैसला आता है कि वो इस बात पे खड़े हुए हैं कि शहबाज शरीफ को आप क्यों रिलीफ दे रहे हैं, क्यों आपका दौरा मेयार है, जो वो खुद कह रहे हैं इमरान खान, तो ये मुख्तलिफ एक पॉइंट। अच्छा, एक बात रह गई इसी में, मुझे ये बताइए, जहांगीर तरीन ग्रुप ने कल फिर इजलास बुला लिया है, क्या आपको वाइब्स, क्या उनके अभी मामला कुछ ठीक हुए कि नहीं? मुझे तो ये इत्तला मिली थी कि उनकी मुलाकात भी हो गई। नहीं सर, वो मेरे पास खबर यह है कि जहांगीर तरीन और इमरान खान के मामला पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे चले गए हैं, और पहले जितने लोग आए थे वो खुद जहांगीर तरीन के साथ आए थे। अब जहांगीर तरीन ग्रुप राब्ते कर रहे हैं लोगों के साथ, MNAs MPs के साथ, और जहांगीर तरीन उस वक्त तक इन लोगों के साथ खड़े रहेंगे, एक्टिव नजर आएंगे सियासी तौर पर, जब तक उनके ये तीनों केसेस जो अब उन पे बने वो खत्म नहीं हो जाते, और वो भरपूर लड़ाई के मूड में, और वो भी अब पीछे हटने को किसी दौर में तैयार नहीं है, और बड़ी सख्त उन्होंने मौक़िफ़ जो है वो इमरान खान के खिलाफ जो है वो अपना लिया। बहुत बहुत शुक्रिया सदीक जान आपका। राना ताहिर साहब आपका भी अली बहुत शुक्रिया। और बड़ी ये आखिर में जो जहांगीर तरीन साहब वाली जो कहानी है,
یہ اگر بڑھ گئی اور ان کے ساتھ نمبر آف ایم پیز زیادہ ہو گئے تو بجٹ پنجاب اسمبلی میں اور قومی اسمبلی میں پاس ہونا بہت ہی ایک بڑا چیلنج ہوگا عمران خان صاحب کے لیے. اپنی حکومت کو بچانا بہت بڑا پھر ایک چیلنج ہوگا. تو پی ڈی ایم جو کام نہ کر سکی، ایسا لگ رہا ہے کہ تحریک انصاف کے اندر سے وہ کام ہونے جا رہا ہے. اجازت دیجیے، کل پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.